अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस के मेज़बान मैं हूँ उस्मान अमान। लाहौर वालों के लिए अच्छी खबर है। ऑरेंज लाइन ट्रेन की डेरा गुजरां से लक्ष्मी चौक तक आजमाइशी सर्विस शुरू हो गई है। वज़ीर आला पंजाब ने इसका इफ्तिताह किया और इस वक्त वो इस ट्रेन में सफ़र भी कर रहे हैं। जब इस ट्रेन का सफ़र इख्तिताम पजीर होगा तो फिर लक्ष्मी चौक पर एक तकरीब का एहतमाम भी किया गया है जिसमें वज़ीर आला पंजाब मौजूद होंगे। हबीब साहब, तो बिलाखिर जितनी तनकीद इस मंसूबे पर की जाती रही, आज हम देख रहे हैं कि दूसरा आजमाइशी सफ़र ये ट्रेन कर रही है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, एक तो मुझे आज खुद भी इस तकरीब में शामिल होना था और अपने प्रोग्राम के वक्त की वजह से मैं वहाँ नहीं जा सका और डेफिनेटली, लेकिन बाहर बाहर से इस ट्रेन के जो स्टेशंस देखे हैं, एक दो के अंदर जाके देखा है, तो वो तो यकीनी तौर पर आप यूँ कहिए कि लाहौर की खूबसूरती में और लाहौर की कम्यूटिंग सर्विसेज में एक बहुत बड़ा इजाफा है। और ये वो मंसूबा है जो न जाने किस कानून के तहत जब कानूनदानों के हाथ चढ़ा तो 2 साल की अजियत लाहौर वालों ने बर्दाश्त की और ऐसा भी लगा इस मंसूबे के रुक जाने की वजह से कि शायद किसी न किसी दर्जे में किसी को ये पसंद नहीं है कि PMLN कोई अच्छा काम कर सकती है करे और फिर बाद में इससे वोट क्लेम करे। अगर इस ट्रेन के रास्ते में कानून की दीवारें बल्कि कानून की कच्ची दीवारें ना खड़ी की जाती तो ये मंसूबा पहले मुकम्मल हो चुका होता, आखिरकार गिर गई हैं, तो कानून की वो कच्ची दीवारें ना खड़ी की जाती तो शायद अब ये मंसूबा ना सिर्फ मुकम्मल हो चुका होता बल्कि लाहौर के शहरी जो है और मुल्क भर से आने वाले लाहौर में आने वाले लोग जो हैं वो इसको एंजॉय कर रहे होते और इसके अंदर बैठ के अपनी कम्यूटिंग जो है वो कर रहे होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सका। देखिए, जहाँ इस मंसूबे के शुरू होने की आज इब्तदाई तौर पर इसकी टेस्टिंग की खुशी है, वहाँ पे ये अफसोस भी है कि पाकिस्तान के जो हम कहते हैं कि सियासतदानों ने बड़े बड़े साल अशरे ज़ाया कर दिए, लेकिन मुझे लगता है कि खाली सियासतदानों ने नहीं किए, वो हमारे साथ रसूल जैसे कानूनदानों ने भी ज़ाया किया। अच्छा साहब, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ तो बनती है, जो मंसूबा वो शुरू करते हैं बहरहाल उसे पाया तकमील तक पहुंचा देते हैं। जी ज़रूर। ख्वाह शहबाज शरीफ साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ बनती है जो मंसूबा शुरू करते हैं, ख्वाह उसके अंदर कितने ही कानून तोड़ने पड़े, ख्वाह उसके अंदर कितने ही फंड्स हेल्थ केयर से, एजुकेशन से, डेवलपमेंट से निकाल के उसके अंदर डालने पड़े, वो ज़रूर पूरा करते हैं। इसके अंदर तो उनकी बल्कि दाद देनी चाहिए कि उनको अपना मंसूबा पूरा करने के अंदर ना कानून की, ना आइन की, ना फंड्स की, ना किसी और चीज़ की बंदिश है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी जागीर में हम रहते हैं और वो अपना काम पूरा करते हैं। हबीब साहब ने जो बात की, एक इलेक्टेड आदमी के ओहदे को और उसके इहाता कार को जागीर कह देना, मैं इसकी दाद नहीं दे सकता। मैं ज़रूर इस वजह से कहना चाहता हूँ कि इलेक्टेड आदमी जो है वो आइन के नीचे काम करता है, कानून के नीचे काम करता है। अभी आपने कच्ची दीवारों की बात की तो हबीब साहब को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कच्ची दीवारें नहीं थी, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। अदालत ने हेरिटेज एक्ट के ऊपर जो लाहौर की कई 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स जिनको के मस्मार करके ये ट्रेन बननी थी, अदालत ने उसका रूट चेंज करवाया। ये नहीं हुआ कि कच्ची दीवारें थी और फिर इवेंचुअली ट्रेन उसमें से गुजर गई। अदालत की कार्रवाई की वजह से वो ट्रेन का रूट चेंज करवाया गया और हमारी हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। मैं हबीब साहब की तारीफ के अंदर 1-2 जुमले और भी ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब की इन्होंने तारीफ की, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये ट्रेन चलती रहे खैर खैरियत से, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि मुल्क के बाकी भी दीगर शहरों के अंदर भी चले। लेकिन मेरी साथ ही साथ दुआ ये है कि इसके अंदर जो शहरी सफ़र कर रहे हैं उनको साफ़ पानी भी मिल रहा हो। मेरी साथ ही साथ दुआ ये है कि जितने पैसों से ट्रेन बनाई गई है उससे कुछ थोड़े पैसे लगा के हमारे स्कूल भी बना दिए जाएँ। मेरी दुआ है कि इसके अंदर जो लोग सफ़र कर रहे हों, वो जिन खांसियाँ कर रहे हैं, वो खांसियों के अंदर और बीमारियों के अंदर जो मुब्तला हैं, उनकी दवाइयाँ भी ज़रा थोड़ी सी जाली से असली कर दी जाएँ। मेरी दुआ है कि उनके हस्पतालों के अंदर भी कुछ इसमें से ट्रेन के 2 पहियों के फंड्स अगर हस्पतालों में लगा देते तो एक आध MRI की मशीन भी आ जाती। सवाल ये नहीं है कि प्रोजेक्ट अच्छा है नहीं अच्छा, बिल्कुल अच्छा है। क्या होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट की रिफॉर्म? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या ट्रेनें बननी चाहिए, सबवेज बननी चाहिए, चीजें बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। सवाल ये है कि एक मुल्क के अंदर बच्चे पानी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, दवाइयों से मर रहे हैं, उनको तालीम नहीं मिल रही, तो आप अगर बहुत से ऐसे लोगों को जिनके पास ना तालीम है, ना नौकरी है, ना हेल्थ केयर है, उनको आप एक बड़ी अच्छी एयर कंडीशन ट्रेन के अंदर बिठा देंगे तो इलेक्शन का पार्ट तो पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपने एक प्लाक लगाई, चीनी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, आपने साथ फोटो खिंचवाई, आपने कहा वाह वाह वाह, उसका बड़ा सा इश्तिहार छपवाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है, बड़ा सा इश्तिहार छपवाएंगे, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगेंगी। लेकिन तो मुल्क को, कौम को इन
اس اتنے ارب ڈالروں کے پروجیکٹ کی بجائے کیا یہی پیسہ بہتر خرچ ہو سکتا تھا؟ یہ سوال اللہ کرے، اللہ کرے۔ 156 میں آپ کو بات بتاؤں، بڑی عجیب سی بات، جس طرح سعد رسول صاحب آپ فرما رہے ہیں نا، میں صرف ایک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس طرح آپ نے دعائیں فرمائی ہیں، میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس ٹرین کے مسافر بلکہ اس ملک کے سارے رہنے والوں کو قانون اور انصاف کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں، اس ملک میں خلائی مخلوق ادھر سے ادھر معاملات کو نہ کر رہی ہو۔ مجھے لگ رہا ہے دعائیہ پروگرام ہو رہا ہے، آج مجھے لگ رہا ہے دعائیہ پروگرام ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے، میری دعا یہ ہے کہ اس ملک کے قانون دان قانون کی کتابیں پڑھیں اور قانون کے دستور کی طے کردہ شارع پر چلیں، نہ کہ ڈکشنریوں کی پگڈنڈیوں میں الجھتے رہیں۔ وہ شارع جو ہے حبیب صاحب نے، بریک میں ہم جاری رکھتے ہیں، وہ شارع جو ہے حبیب واپس صاحب اور آتے ہیں نواز شریف صاحب چھوٹی سی بریک کے بعد۔ سپریم کورٹ نے نہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، نواز شریف نے سینے میں چھپے راز افشا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بات 2014 میں عمران خان کے دھرنے کے کرداروں پر آن پہنچی ہے۔ نواز شریف نے مناسب وقت پر بڑے بڑے کرداروں کو بے نقاب کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ صاحب ابھی ایک راز انہوں نے کھولا تھا اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ اتنی تنقید ہو رہی ہے اور ہنگامہ برپا ہے، کتنے راز کھولیں گے؟ کتنے راز ہیں نواز شریف صاحب کے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نواز شریف نے کھولا تھا وہ راز نہیں تھا، وہ جھوٹ تھا۔ تو یہ بات کرنی کہ نواز شریف وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ ان کے سینے کا راز تھا، اگر وہ راز یہاں سے کھولنے شروع کریں کہ میں وہ ہوں جس نے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگایا تھا اور اس طرح کے وہ عجیب قسم کے اپنے راز بنانے شروع کر دیں تو پھر ان کو راز تو نہیں کہہ سکتے، ان کو صرف جھوٹ ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات کرنی کہ ریاست پاکستان کا کوئی فارملسٹک طور کے اوپر کوئی عمل دخل تھا ممبئی اٹیک کے اندر، یہ راز نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے۔ یہ کہنا کہ ہم نے اس ٹرائل کو کسی وجہ سے پاکستان کی ریاست نے کسی وجہ سے اس ٹرائل کو پورا نہیں ہونے دیا، یہ راز نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر نواز شریف صاحب اسی طرح کے جھوٹوں کو راز بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا ایک ایسے شخص کو جو کہ اپنے پرائیویٹ دفاع کے اندر اپنے اور اپنے بچوں کی پرائیویٹ ویلتھ کی پرائیویٹ پیسوں کے دفاع کے لیے ریاست کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ہمیں بدنام کرے۔ اگر ایک شخص اس بات کے اوپر تولا ہے، کوئی بھی شخص ہو، حبیب صاحب ہوں، میں ہوں، آپ ہوں، ہمارے پاس ٹیلی ویژن کا ٹائم ہے، میں یہاں پہ اگر اس طرح کی باتیں بولنا شروع کر دوں تو روک کوئی نہیں سکتا، اٹس جسٹ دی وے تھنگز آر۔ لیکن یہ بات کرنی کہ راز ہیں اور میں ان کو افشاں کر دوں گا اگر میری بات نہ مانی گئی، اگر آگے ہوا، تو اس کو بائی دی وے بلیک میل بھی کہتے ہیں۔ یہ بات اگر میں حبیب صاحب سے کہوں کہ حبیب صاحب میں گزارش کروں کہ اگر میں حبیب صاحب سے سمپل قانون کے اندر بھی ریگولر بات کے اندر ریگولر معاشرے کے اندر بھی اگر میں کہوں کہ حبیب صاحب اگر آپ نے آگے ایک لفظ بولا نا میں پھر وہ گل دس دیاں گا جڑی پھر تسی نہیں مینوں چاہندے دسنی، یہ بلیک میلنگ کا ٹیکٹک ہے۔ اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو، ملک کو، 20 کروڑ عوام کو وہ بلیک میل کر کے اپنی کرپشن کے اوپر کسی طرح کا پردہ ڈال سکتے ہیں تو ان کو یہ خبر پہنچا دینی چاہیے کہ یہ اب 80-90 کی دہائی نہیں، یہ وہ والی جوڈیشری نہیں، یہ وہ والی آرمی نہیں، یہ وہ والا آئین نہیں، یہ وہ والی ریاست نہیں۔ یہاں پہ کام آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ انہوں نے جو پریشر ڈالنا ہے، جو کر سکتے ہیں اس بارے میں وہ کر لیں۔ ریاست پاکستان کسی کے پریشر کے اندر نہیں آئے گی، کسی کے راز افشاں یا نا افشاں کرنے کے اندر نہیں۔ حبیب صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کا پلان کیا ہے، کیا چاہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ یہ پلان نہیں ہے، یہ بالکل ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے انہوں نے جو ایک بیانیہ ترتیب دیا تھا مجھے کیوں نکالا، اور اس کے اوپر انہیں بے پناہ پبلک کی پذیرائی مل رہی تھی، لوگوں میں مسلسل ان کا بیانیہ جو تھا وہ دلوں میں گھر کر رہا تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ ونس فار آل آئندہ الیکشن میں نواز شریف کو جتا کے ہم یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ لیکن جہانگیر ترین صاحب جیسے لوگ اس بیانیے کے بعد عوامی سطح پر انہیں ڈیمیج ہو رہا ہے؟ انہوں نے ایک تو دو کام کیے، یہ اس طرح کا بیان دے کے نا، ایک تو یہ کہ بیان پوری طرح واضح بھی نہیں کیا، مبہم سا، تو کسی درجے میں یوں لگتا ہے کہ شاید وہ کسی کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب میں آپ کو انٹرنیشنلی ذلیل کر دوں گا، شاید یہ ہے۔ اور آج برکھا دت کا جو ایک آرٹیکل چھپا واشنگٹن پوسٹ میں، وہ ایگزیکٹلی یہی بتا رہا ہے، اور ہمارے جتنے بھی موسٹلی آج سارے جتنے بھی باہر کے جن اخبارات میں آج یہ چیز کور کی گئی ہے، آج اس کے انالیسس کیے گئے ہیں، تو اس میں ایک ہی بات کی گئی ہے کہ دراصل نواز شریف صاحب
کرائی کر رہے ہیں باہر سے سپورٹ گیدر کرنے کی. وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر سپورٹ آئے, انہیں ملے, اور تاکہ اس کی بنیاد پہ وہ یہاں اداروں کے درمیان کوئی رول پلے کر سکے یا اداروں کے مقابلے پہ کوئی رول پلے کر سکے. تو ایسا ہو سکتا ہے حبیب صاحب؟ دیکھیے میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا ہے. اس سچویشن میں نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ایک پولیٹیکل سسٹم فنکشنل پولیٹیکل سسٹم ہے, میچورٹی لے رہا ہے, ایک میچورٹی لے رہا ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, مجھے بھی اس کے اوپر اعتراضات ہیں اور میرے اعتراضات بڑے ظاہر و باہر ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی حکومت میں ہے, اسے حکومت سے آؤسٹ نہیں کیا گیا, باہر نہیں نکالا گیا, پی سی او والی عدلیہ نہیں ہے. جو عدلیہ اگر عدلیہ سے ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو عدلیہ میں حدیبیہ کا کیس روکنے کا فیصلہ بھی اسی عدلیہ سے آیا ہے. تو لہٰذا ہم ایک فنکشنل سسٹم میں جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو دراصل آپ کو یہ کہیں نہیں لے کے جائیں گے. یہ مشورہ کون دے رہا ہے؟ دیکھیے یہ مشورہ انہیں کون دے رہا ہے؟ یہ مشورہ ایک ایسا شخص دے رہا ہے جو پاکستان کی اساس پر یقین نہیں رکھتا, جو پاکستان کے فنڈامنٹل پرنسپلز کا جو مخالف ہے, اور وہ ایسا شخص ہے جس کے خیالات کی تصحیح ہونی چاہیے, بلکہ ایسے خیالات کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. حبیب صاحب پھر ایسا شخص تو نہیں, وہ ایسا شخص ہے, دیکھیے وہ ایسا شخص ہے جو نہ صرف میاں نواز شریف کو گمراہ کر رہا ہے بلکہ ان کے دوستوں سے بھی انہیں دور کرتا چلا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب ایک انورڈ انجرڈ ہے. دیکھیے یہ سٹیٹس مین کا کام نہیں ہے. اس پوزیشن میں, جس پوزیشن میں میاں صاحب ہیں, اس پوزیشن میں انہیں ملک و قوم کے بارے میں اتنے حساس باتیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے میں ایک پاکستانی ہوں, لیکن میں کسی صورت بھی نہیں چاہوں گا کہ 10 سال پہلے ایک بھولے بسرے واقعے کے اوپر کوئی شخص آئے اور اس کو نریٹ کرے اور اس کے بعد ہمارے اداروں کو متون کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے ایک بات ہمیں واضح رکھنی چاہیے, یہ جو لکیر کھینچی گئی ہے نا, آپ ہمیں لکیر پھلانگنے پہ مجبور نہ کریں. ہم نے یہ لکیر نہیں پھلانگنی, اس میں میری ماؤں بہنوں کی عزتیں ہیں, میرے بزرگوں کا خون ہے, کروڑوں لوگوں کی خواہشات ہیں. اگر آپ اس طرف والوں کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں ہمدردی کوئی آ رہی ہے تو پھر ادھر جا کے الیکشن لڑ لیں. جی بالکل, ایسا نہیں ہوگا, آپ کے ساتھ کوئی شخص نہیں کھڑا ہوگا. اگر آپ کی کسی بات سے ہمیں یہ گمان ہوا, اگر کسی بات سے یہ صرف گمان ہوا کہ آپ ہمارے ملک کو یا ہمارے ملک کے اداروں کو کسی باہر کی قوت کی بنیاد پر انہیں یہاں پر آپ انہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کا ہاتھ روک لیں. اچھا ساتھ آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ کا حق دیتا ہے, لیکن اس میں یہ بھی مینشن ہے کہ وطن کے خلاف, اسٹیٹ کے اگینسٹ آپ بات نہیں کر سکتے. تو کیا اس حوالے سے نواز شریف صاحب پہ کوئی قانون لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ میں حبیب صاحب کی بات کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. جو حبیب صاحب نے بات کی, یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جو لکیر جس کی حبیب صاحب بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے فرنٹیئر کی بات کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی سرحد کی بات کر رہے ہیں, کہ اگر اس کے باہر سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر پریشر کریٹ کیا جا سکتا ہے, اس نوعیت کا پریشر کہ آپ کو واپس پاور میں لے آیا جائے گا یا آپ کے کیسز میں کہیں پہ آپ کو درستگی نظر آئے گی, تو اس قوم کا بچہ اس کو اپوز کرے گا. اس وجہ سے نہیں کہ نواز شریف کی حب میں یا کسی اور کے بغض میں, یا اس وجہ سے نہیں, اس وجہ سے کہ جس کی جو مرضی پولیٹیکل الائنس ہو, پاکستان سے محبت پہلے ہے. شہیدوں کا خون ہے اس دھرتی کی مٹی کے اندر. دوسری بات یہ جو آپ نے آرٹیکل 19 والی کی, آپ نے بالکل درست کی. جب بانی ایم کیو ایم کے اوپر جو قدغن لگی تھی ان کی سپیچ کے اوپر, وہ آرٹیکل 19 کے نیچے لگی تھی. انہوں نے جو سپیچ اور نعرے لگوائے اس کے اوپر عدالت کے اندر کیس فائل ہو گیا. عدالت نے کہا کہ ان کی سپیچ آرٹیکل 19 میں جو ممانت ہے کہ ریاست کے خلاف بات نہیں ہوگی, اس کے اندر فال کرتی ہے, اور ان کی کوئی تقریر آئندہ سے نہ کی جائے. نواز شریف صاحب نے اب ایک نہیں, کم از کم 2 شاید 3 ممانتوں کے اندر قدم رکھا ہے. آرٹیکل 19 میں ممانت ہے کہ آپ عدلیہ کے خلاف نہیں بولیں گے, نواز شریف صاحب ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے رہے. آرٹیکل 19 کے اندر ممانت ہے کہ آپ فوج کے خلاف نہیں بولیں گے. نواز شریف صاحب ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر, خواہ وہ خلائی مخلوق ہو خواہ کچھ اور ہو, وہ ریاست کے اداروں کے خلاف بولتے رہے. آرٹیکل 19 کے اندر یہ ممانت ہے کہ آپ ریاست کے خلاف, اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف نہیں بولیں گے. جو نواز شریف صاحب نے بات کی, شاید پورے پاکستان کے تمام پچھلے 10 سال کے بیانیے نے اتنا ڈیمیج نہیں کیا یا انڈیا کو اتنی تقویت نہیں دی جتنی کہ پچھلے بیانیے نے دی. اور بائی دی وے یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے کلبھوشن یادو کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا. کلبھوشن یادو کے اندر ایک لفظ نہیں بولا نواز شریف صاحب نے. ہم اسی پروگرام کے اندر بات کرتے رہے, بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی. کلبھوشن یادو پہ نواز شریف صاحب نے کوئی لفظ نہیں بولا, اور اب ممبئی اٹیک کے اندر بولنے لگے ہیں. میں پھر سے کل کی بات بہت دہراتا ہوں کہ
اور کوئی نہ مانے اگر بات تو انڈین را کہے گی کہ نواز شریف صاحب اس پہ بھی درست کہہ رہے تھے, ان کی خاموشی درست تھی, اس کے اوپر بھی نواز شریف صاحب کا بیان درست ہے. اور یہ بات, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب انڈین را کے کہنے کو بات کریں, میرا یہ بیانیہ نہیں ہے. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ جو اس وقت نواز شریف صاحب کا انڈیپینڈنٹ پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہماری ریاست کے خلاف جو ایجنسیز, جو ڈکلیئرڈ ایجنسیز ہیں, ان کا بیانیہ ہے. اور یہ ہم بات یہ ان دیکھ کو سکتے ہیں سوچنی صاحب چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ان پر بھی کوئی قدغن لگ سکتی ہے. دیکھیں, جب بھی نواز شریف صاحب کے اوپر قدغن لگنے کی بات ہوئی, ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر آلریڈی ایک کیس چل رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے بہت سے جیالوں نے اس کو اپوز کرنے کی کوشش کی. نواز شریف صاحب, میرا آپ کو یہ بطور پاکستان کا شہری, بطور وکیل یہ مشورہ ہے, بطور ایک چھوٹے سے اینالسٹ کے مشورہ ہے کہ جب تک آپ عدلیہ اور ریاست کے اداروں کے خلاف بول رہے تھے, آپ کے ساتھ آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے. جب آپ ریاست پاکستان کے خلاف اور انڈیا کے حق میں بولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی صفوں میں اس طرح کے خوددار لوگ ہیں جو کہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. یہ حبیب صاحب یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ الیکشن میں اور الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد تک پارٹی کو جوڑ کے رکھ سکے, خاص طور پر اپنے بھائی کے کو اپنے ساتھ رکھ سکے. بات یہ ہے کہ جب آپ ایسی سطح پہ جا کھڑے ہوں گے, کل شامی صاحب, مجیب الرحمان شامی صاحب اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان اور اس کے مفاد پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ہم کسی کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے. بے شک, ایک تو ہر اس ملک کا ہر شہری کسی بھی سیاستدان کے ساتھ نہیں, کسی ریاست کے ادارے کے ساتھ نہیں کھڑے, کسی نیریٹو کو کوئی نہیں, ہم کوئی ترجیح نہیں دیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ وقت گزر گیا جب سعد حریری کے اور رفیق حریری اور سعودی عرب اور امریکہ اور ادھر کے تعاون سے آپ کو ڈیل مل گئی تھی. The time is over. That is history. درست بات. آپ نے اس کاغذ پہ سائن نہیں کیے تھے, آپ کا کچھ اور موقف ہے, ادھر کا کچھ اور موقف ہے, whatever. آپ اب ایسا نہیں ہے, آپ نہ تو یہ کرنے کی کوشش کریں, نہ ہمارے سسٹم کو پلیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور جو بھی ایسا کرے گا کوئی اور ہو, وہ دراصل ہمارے سسٹم کو پلیوٹ کرے گا, اور ہم انشاءاللہ اس راستے میں ہم سب پورے کا پورا پاکستان آئے گا کہ جناب آپ قانون کے مطابق معاملات کو چلائیں. تو لہٰذا تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات دیکھیے, نواز شریف کے اس بیان میں پولیٹیکل بھی ان کی بہت ہی بڑی غلطی ہے. پولیٹیکلی آپ بہت سے لوگوں نے انہیں چھوڑنا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں, سردار غلام عباس کو چکوال میں ملایا اپنے ساتھ اور خود گئے ملانے کے لیے, اور انہوں نے کب آپ کا ساتھ دیا, جب آپ انتہائی برے وقت میں تھے, جب سپٹمبر 2016 جب آپ کی حکومت نے, اس وقت ابھی میرا خیال پرائم منسٹر تھے, تو وہاں پہ گئے تھے, پرائم منسٹر جی, تو وہاں پہ آپ گئے تو وہاں مشکل وقت تھا اور آپ کے ساتھ وہ شامل ہو رہے تھے. اچھا خیر, تو اب وہ چھوڑ رہے ہیں, کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے تو اس شوڈ کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا جو کوسچن سے جو فریز سے پہلے انہوں نے لگایا کہ مجھے ایکسپلین کریں کہ ہم نے انہیں روکا کیوں نہیں. بھائی اس بنیاد پہ انہوں نے بھی چھوڑ دیا. اس بنیاد آپ نے بہت سارے وہ لوگ جو شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے, آپ ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں, آپ اس ملک میں بیلنس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, توازن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سب لوگ آپ کے ساتھ جو کھڑے تھے آج انہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جی آپ تو کسی بھی ایکسٹینٹ تک چلے جائیں گے اپنے مفاد کے لیے. تو آپ وہ ایکسٹینٹ تک جب جانے کی کوشش کریں گے تو لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں, خاموشی, مزید اصرار نہ کریں اپنی بات پہ, اور خاموشی سے معاملہ ختم ہو جائے گا صاحب, اور اس جگہ پہ رہیں جہاں پہ آپ پہلے تھے, یہ تو ہے کم از کم. اور پھر اب اپوزیشن کے ہاتھ میں ایک حربہ آیا ہے, اپوزیشن اس پہ کھیلے گی, اپوزیشن آپ کو بتائے گی کہ جناب آپ نے وہ آپ کو الیکشن میں بتائیں گے جی جی کہ جناب آپ نے یہ کیا کہا. میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا آپ کی اجازت سے ایک منٹ میں, ہم سارے خطا کے پتلے ہیں, انسان خطا کا پتلا ہے. اگر نواز شریف صاحب سے یہ غلطی ہو گئی ہے یہ بیان دیکھے تو ابھی بھی ہیوملٹی اختیار کریں, غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں, آپ بہت بڑے لیڈر ہیں, آپ سے کم ہوتی ہوں گی, ہم سب سے زیادہ ہوتی ہوں گی, آپ سے کم غلطیاں ہوتی ہوں گی, قوم سے معافی مانگ لیں. یہ آپ کا بیانیہ نہ سیاست میں چلے گا, نہ ریاست میں چلے گا, نہ کسی اور چیز میں چلے گا. اگر کسی بھی شخص سے, خواہ سیاستدان ہو, خواہ جج ہو, خواہ جنرل ہو, اگر غلطی ہو جائے, میرے سے غلطی ہو جائے, میں آج کچھ غلط بات کر دوں, حبیب صاحب سے ہو جائے, ہمارا فرض ہے کہ ہم کہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی, میں معذرت کرتا ہوں. نواز شریف صاحب اگر اس پہ اڑے رہیں گے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. اللہ نے کے بعد.